हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 डंडे मारने की कसम क्यों खाई? दुनिया में लाखों लोग मुश्किलात से गुजरते हैं। कोई बीमार होकर हिम्मत हार देता है, कोई गुर्बत में आकर सब्र खो देता है और कोई अपने प्यारों के बदलते रवैये से दिल शिकस्ता हो जाता है। लेकिन एक नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया, माल, औलाद, सेहत, हत्ता के जिस्म का गोश्त भी गलने लगा, मगर इसके सब्र में जरा बराबर भी कमी ना आई। ये वो अजीम नबी हैं जिनका नाम आज भी सब्र की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की, जिनके हालात सुनकर सबसे बड़े से बड़ा इंसान भी रो पड़े, मगर इनके लबों पर एक ही दुआ रही कि ए मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वफादार और खिदमत गुजार बीवी से नाराज होकर एक अजीबो गरीब कसम खाई थी कि वो इसे 100 कोड़े मारेंगे। ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी कि एक नबी को ऐसा सख्त फैसला लेना पड़ा? क्या वाकई ही उन्होंने अपनी बीवी को मारा या फिर अल्लाह ने इसका कोई हल निकाला? और क्या वो बीमारी इतनी खौफनाक थी कि लोग इनके करीब जाने से भी डरते थे? नाज़रीन, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज हम हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इन वाकयात को सामने लाएंगे जो सिर्फ सबक नहीं बल्कि सब्र और अल्लाह पर तवक्कल की एक जिंदा तफसीर है। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं अपना चैनल नूरे राब्ता। नाज़रीन, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का ये हैरत अंगेज वाकया दीनी कुतुब में कुछ यूं बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बेपनाह मालो दौलत से नवाजा था। हजारों की तादाद में मवेशी, सैकड़ों खादम, वसी खेत, सरसब्ज बागात, सब कुछ आपकी मलकियत में था, मगर दौलत के बावजूद आपका दिल बहुत नरम और हाथ खुला था। आप नहायत सही और फ्यास थे। गरीबों की मदद, मसाकीन की खबरगिरी, बेसहारा लोगों का सहारा बनना, बेटियों की कफालत, मजलूमों की फरियाद सुनना और सबके लिए लंगरे आम करवाना, ये सब काम आपको बेहद महबूब थे। नाज़रीन, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम से एक सहीफा भी मंसूब है जिसका नाम है किताबे अयूब। आपकी जोजा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी थी और अल्लाह ताला ने आपको 7 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा था। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दीन इब्राहिमी की दावत देते थे। वो अल्लाह की वहदानियत की तालीम देते, लोगों को शिर्क, बुत परस्ती और बुरे अमाल से बचने की तलकीन करते। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और हर नेमत पर शुक्रगुजार रहते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतों और आसानियों से नवाज रखा था। रवायात में आता है कि एक दिन आसमानों पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा था। फरिश्ते इनकी इबादत, आजिज़ी और सब्र और शुक्रगुजारी की खूब तारीफ कर रहे थे। वो इस बात पर हैरान थे कि अयूब जैसा बंदा किस कदर फरमाबरदार है, जो नेमतों पर भी अल्लाह को याद करता है और आजिज़ी से, इंकसारी से रहता है। लेकिन इसी लम्हे इब्लीस दरमियान में आ गया और इसने नहायत गरूर से कहा कि अयूब का शुक्रगुजार होना कोई हैरत की बात नहीं है। इब्लीस ने कहा, जब किसी बंदे को मालो दौलत और औलाद और इज्जत सब कुछ दे दिया जाए ना, तो वो तो शुक्र ही शुक्र करेगा। अयूब तो हर तरफ से नेमतों में डूबा हुआ है। इसे अगर इनामात से महरूम कर दिया जाए और अगर इससे दौलत और माल छीन लिया जाए, तो इसे बीमारी में मुब्तला कर दिया जाए और औलाद से जुदा कर दिया जाए, तो देखना वो भी तुम्हारे रब का शुक्र छोड़ देगा, इबादत छोड़ देगा और जबान से शिकवे निकाल लेगा। इब्लीस ने अल्लाह ताला के एक बरगजीदा नबी के सब्र और वफा को चैलेंज कर दिया था और दरअसल ये दावा बहुत बड़ा दावा था जिसका जवाब वक्त ने देना था। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को आजमाने का हुक्म सुनाया।
یہ وہ وقت تھا جب حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور خوشحال زندگی چھین لی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی، زمینیں اور کھیت کھلیان تھے جن سے آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لیکن اللہ کی مشیت میں ایسا تھا کہ ایک دن آپ کے تمام مویشیوں میں ایک بیماری آئی اور پھر وہ سب مر گئے۔ یہ وہ مویشی تھے جنہیں آپ اپنا سرمایہ سمجھتے تھے اور جو آپ کی زندگی کا بڑا حصہ تھے۔ اس کے بعد آپ کے کھیتوں اور باغات میں بھی ایک ایسی آفت آئی کہ وہ سب تباہ ہو گئے، فصلیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور آپ کا سارا زرعی مال ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ ساری نعمتیں اور خوشحالی چھین لی گئی اور ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ امتحان صرف ان کی دولت سے نہیں تھا بلکہ ان کی ساری زندگی اور راحتوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی، ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے وفادار نوکروں اور غلاموں کو مار کر آپ کے تمام باقی مال و دولت اور مویشیوں کو لوٹ کر لے گیا۔ آپ کا وہ مال جو کبھی دوسروں کی مدد کے کام آتا تھا اب ڈاکو لے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال، جائیداد اور مویشی سب کچھ لٹ گیا تھا، لیکن ان تمام امتحانوں میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوئی شکایت نہ کی۔ آپ نے ان مصیبتوں کے باوجود اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا عزم کیا۔ آپ کی زبان پر کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں آیا۔ ہر آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اللہ کے لیے شکر گزاری اور اس کی رضا پر یقین ہی نمایاں تھا۔ آپ کی اس بلند اخلاقی اور روحانی طاقت نے دنیا کو یہ سکھایا کہ ہر آزمائش، ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مرضی ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے وہ ان آزمائشوں کو بھی اپنی منزل سمجھ کر صبر کرتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ جب آپ کی اولادیں یعنی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ایک مقام میں اکٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا خوشیوں کا یہ آخری خزانہ بھی ان سے چھن گیا۔ بیٹے بیٹیاں جو آپ کی زندگی کا قیمتی حصہ اور خوشحالی کی علامت تھے، ایک لمحے میں چلے گئے۔ آپ کے دل پر اس غم کا بوجھ بہت بھاری تھا، مگر پھر بھی آپ نے اللہ کی رضا پر شکوہ نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اپنا مال تھا، نہ مویشی، نہ اولادیں اور نہ ہی کوئی ایسی ذرائع تھے جس سے آپ کی زندگی کی رونق قائم رہتی۔ آپ کی خوشحالی کا ہر پہلو ختم ہو چکا تھا۔ آخر میں صرف ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ تھا صبر۔ اور اس صبر کی گواہی صرف انسانوں نے نہیں دی بلکہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی۔ سورۃ سعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ناظرین، لگاتار تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ اپنے حواس کو کھو بیٹھتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور سب لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس خستہ حالی اور مصائب پر دکھ اور گریہ ازاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی اس دنیا سے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور اب اسی اللہ پاک نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا دنیا میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔ آہستہ آہستہ یہ خارش ایک موذی بیماری میں بدل گئی۔ آپ کے پیروں کے تلوے سے لے کر سر کے بال تک سارے جسم پر تکلیف دے بڑے بڑے پھوڑے اور دانے نکل آئے جن میں سے ریشہ نکلتا تھا تو آپ درد سے بے چین ہو جاتے تھے۔
اس موذی بیماری اور بڑھاپے کو دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے رشتہ داروں اور عزیزوں نے آپ سے منہ موڑ کر آپ سے قطع تعلق کر لیا، لیکن لوگ آپ سے الگ ہوتے گئے اور آپ کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ اس مشکل وقت میں صرف آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے بیمار شوہر کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مزدوری کر کے اخراجات پورے کرتی رہی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دل و جان سے خوب خدمت کی، لیکن بیماری پھر بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب اس دوران ایک دن شیطان ایک طبیب کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو ملا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ میں آپ کا علاج صرف ایک شرط پر کروں گا، جب آپ کو شفا ہو جائے تو آپ یوں کہہ دیں کہ شفا صرف طبیب نے دی، اللہ پاک نے شفا نہیں دی۔ شیطان مزید کہنے لگا میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس یہی میری فیس ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب آپ کو اس طبیب کے متعلق بتایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں تو شیطان کی ہیں، یہ تو شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا، کیونکہ تو شیطان کی باتوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا کہ میری بیماری کی وجہ سے شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھ گیا کہ اس نے میری بیوی سے ایسے کفریہ کلمات کہلوانا چاہے جو شرک کے الفاظ ہیں۔ اب اسی طرح وقت گزرتا رہا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ جسم کا کوئی بھی حصہ دانوں اور پھوڑوں سے محفوظ نہ رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام شہر چھوڑ کر دور ایک ویرانے میں جا بسے۔ اس مشکل وقت میں بھی آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کا گوشت آپ کی ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں اور پٹھے رہ گئے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ اگر آپ اللہ کریم سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو ضرور نجات دلائے گا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت عجیب اور شاندار جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال تک مجھے سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں۔ یہ سن کر ان کی بیوی حیران ہو گئی اور پھر اس کے بعد رونے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی ان سے ملنے آئے اور دور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ایوب کے اندر کوئی بلائی ہوتی تو ایوب اس طرح بیماریوں میں مبتلا تو نہ ہوتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں 18 سال تکلیف اٹھاتے رہے اور کچھ کے مطابق 3 سال۔ انتہائی مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود آپ برابر صبر کرتے رہے اور پھر آپ نے اللہ کے حکم سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آزمائش کی حدود ختم ہوئیں اور ایوب علیہ السلام اللہ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹا۔ پھر آپ نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا گیا جسم میں توانائی آتی گئی اور آپ کافی دیر تک نہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے جوڑے بھیجے جس کو آپ نے پہن لیا اور وہاں سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس دوران کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی وہاں تشریف لائی تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی۔ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ بیمار شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ایوب ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں ہی ایوب ہوں،
اللہ پاک نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ اللہ پاک کی برکت سے، اللہ پاک کے معجزے سے اور اس پانی کی برکت سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے۔ اور پھر دونوں میاں بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے جوان بنا دیا۔ آپ اپنی بستی میں واپس لوٹ آئے۔ ناظرین، اب ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے مغموم ہو کر اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ بیماری کی حالت میں میرا مزاج تنگ ہو گیا تھا اور تمہاری چھوٹی سی غلطی پر میں نے قسم کھائی تھی کہ صحت مند ہو کر تمہیں بطور سزا 100 کوڑے ماروں گا۔ قسم کھائی ہے تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ یہی تو دکھ کی بات ہے۔ تم میری وہ باوفا اہلیہ ہو جس نے برسوں میری انتہائی خدمت کی، میری خبر گیری کی، طویل علالت کے دوران میری تیمارداری کی۔ تم تو انعام کی مستحق ہو، میں تم پر ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں حاضر ہوں ایوب، تم بیمار تھے تو میری آزمائش، اور اب آپ صحت مند ہیں اور صاحب ثروت ہو تو بھی میری آزمائش۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے، میں یہ بھی جھیلنے کو تیار ہوں۔ زیادہ سے زیادہ میری جان جائے گی، یہ تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کہ میری جان آپ کے کام آئے، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ اور صبر و استقامت کے کوہ گراں اپنے شوہر کی دکھ درد کو چھیلنے والی کے لیے ایک راہ نکال دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوش اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور اس اخلاص اور کردار کی مورت کو یہ راز بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ میری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور تمہیں کوئی گزند بھی نہیں پہنچے گا۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا وہ کیوں کر؟ تو پھر ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 100 شاہوں والی ٹہنی لے کر بس ایک مرتبہ مارو، اور بس اپنے رب کی مہربانی پر ان کی اہلیہ آبدیدہ ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے دکھا دیا کہ ازدواجی زندگی صرف خوشی کے لمحوں کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت اور خلوص تو ان لمحوں میں نکھرتا ہے جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر عورت محبت، صبر اور وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو وہ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، اور یہی رشتہ پھر اللہ کی نظر میں ایسا مقام پاتا ہے کہ آزمائش کے اندھیروں میں بھی روشنی بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کے احکام پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام پر بے شمار انعامات بھیجے۔ آپ علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ مال و زر، مویشی، کھیت عطا کیے گئے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، جن میں سے ایک نے آپ علیہ السلام کے کھیتوں پر سونا برسایا جبکہ دوسرے نے چاندی برسائی۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے اپنی 4 نسلوں کو دیکھا اور 140 سال کی عمر پائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ کسی کی بیماری کو دیکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے دور سمجھنا یہ غلطی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ان کے مراتب اور درجات میں سربلندی عطا کی جاتی ہے، اور درجات میں بلندی کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے امتحان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امتحانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان سمجھ کر گلے لگانا چاہیے اور صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف کہانی نہیں، یہ صبر کا وہ نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ بس یہی تھے کہ اے میرے رب، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آج اگر ہم اس جملے کو سمجھ لیں تو زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں، کیونکہ صبر کا مطلب صرف خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، اگر صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے
تو وہی آزمائش بندے کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتی ہے۔ اور یہی طرز ہے جو آج کے نفسانی کمزوریوں، جذباتی بے چینیوں اور روحانی خلا کو بھر سکتا ہے، بلکہ صبر کی اہمیت اور افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ کام انسان کی مرضی اور منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب اس شخص کو گردانا جاتا ہے جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے۔ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اس لیے حالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، آزمائش پر صبر اللہ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر کرنے والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، اور کچھ مالوں اور کچھ جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں بعض قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جسم پر کیڑے پڑ گئے یا انہیں کچرے کے ڈھیر پر رکھا گیا اور لوگ ان کے قریب جانے سے کتراتے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ قرآن کریم میں صرف یہ ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید بیماری لاحق ہوئی، مگر بیماری کی نوعیت یا جسمانی تفصیلات کا ذکر موجود نہیں۔ احادیث میں بھی ایسی کوئی تفصیل نہیں ملتی جو جسمانی علامات کی تصدیق کرے۔ محققین اور معتبر مفسرین جیسے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق یہ روایات مبالغہ آمیز ہیں اور درست تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر ایسی باتیں نہیں آتی کہ لوگ ان سے گن یا خوف محسوس کریں۔ بعض آثار میں کہا گیا ہے کہ ان کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے، لیکن یہ رویہ اتنا قابل اعتماد نہیں۔ حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید مرض میں مبتلا ہوئے جس کی شدت اتنی تھی کہ ان کے ارد گرد کے لوگ دکھ اور حیرت کے ساتھ ان کے حالات دیکھتے، لیکن یہ بیماری عام انسانی بیماری کی ایک انتہا تھی کہ کوئی ایسا منظر جس میں انسانی نفرت یا خوف پیدا ہو۔ اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے ارد گرد کے لوگ دور ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے وفاداری اور خدمت جاری رکھی اور بیماری کے بڑھنے کے باوجود ان کے ساتھ رہی۔ یہ سب باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی شدت بہت زیادہ تھی اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس بیماری کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی، جبکہ ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 93 سال۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ایوب کا مقبرہ شام کے علاقے سدینہ میں واقع ہے، جہاں زائرین آتے ہیں اور ان کی یاد میں دعا کرتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک مقبرہ عراق کے علاقے میں موجود ہے، جہاں لوگ ان کی عظمت اور صبر کی یاد میں آتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔